खन्नास एपिसोड 4। कुछ देर बाद हुरिया ड्रेसिंग रूम से निकली तो सब उसे एक बार देखते ही रह गए। उसने कमीज शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और साथ हिजाब भी पहना हुआ था। उसने अपना हैंड बैग उठाया और इंतहाई शास्ती से गोया हुई, आप लोग तैयार हैं तो चलते हैं। रुखसाना ने साहिल को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो हुरिया का ये रूप भी देख ले। साहिल की नज़रों में हैरानी थी। उसने पहली बार हुरिया को इस रूप में देखा था। यूँ लग रहा था कि वो हुरिया है ही नहीं। तौकीर ने रुखसाना को साथ जाने के लिए मना लिया और वो सारे सैर व तफरीह के लिए निकल गए। लॉन्ग ट्रैक पर चहलकदमी करते हुए जोड़ों में तकसीम हो गए। उनके पास एक दूसरे से राब्ते के लिए मोबाइल थे, इसलिए जिसको जो साइड पसंद आई वो इस तरफ निकल गया। हैंडी कैम साहिल और हुरिया के पास था। वो दोनों चढ़ाई की तरफ चढ़ते हुए किसी पहाड़ पर पहुँच गए। यहाँ से अतराफ़ का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। साहिल हैंडी कैम से वीडियो बना रहा था। निचली सड़क पर चलते हुए ज़फ़र ने से हाथ से इशारा दिया, टेक केयर। साहिल कैमरा पीछे करके मुस्कुरा दिया। उसने हुरिया की तरफ देखा जो इर्द गिर्द के नज़ारों की खूबसूरती में महू थी। साहिल ने कैमरा इसकी तरफ बढ़ाया, ये लो, अपनी पसंद के नज़ारे को इसमें महफूज कर लो। हुरिया कंधे उचकाकर नहायत मासूमियत से बोली, मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। साहिल ने हैरत से कहा, क्या तुम तो वीडियो बनाने में बहुत महारत रखती थी। हुरिया तसव्वुर की कैफियत में घास पर बैठ गई। पता नहीं मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। साहिल ने देखा कि हुरिया की बातें करने के मूड में है तो वो उसके करीब बैठ गया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ या जगह देखकर तुम्हारे ज़हन में धुंधले से साए भरने लगे हों? हुरिया ने साहिल की तरफ देखा। अम्मी अब्बू कहते हैं कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ, मगर मेरे जहन में तो कोई ऐसा अक्स हो जिससे मुझे लगे कि यही मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें कौन सी चीज़ अपनी तरफ खींचती है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। साहिल की बात सुनकर हुरिया की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि अंकल तौकीर और आंटी रुखसाना मेरे वालिदैन नहीं है, वो घर भी मेरा नहीं है। मगर मुझे अपने वालिदैन, अपना घर साफ याद क्यों नहीं आता। मैं कहीं कोई लकड़ी कटते देखती हूँ तो लकड़ी के आरे का धुंधला सा मंजर मेरे जहन में दिखाई देने लगता है। फिर एक गांव में कच्चा सा मकान, उसमें हंसने और रोने की आवाज़ें, और फिर कुल्हाड़ी की से लकड़ी से ज़रब लगाने की मुसलसल आवाज़ें मेरे जहन में गूंजने लगती हैं। मैं अपने कानों पर हाथ रख के, सर पर तकिया रखे, इस तकलीफ़दा कैफे से छुटकारा पाने की कोशिश करती रहती हूँ। हुरिया ने अपने घुटनों पर सर रख लिया। साहिल ने उसका हाथ थामा। तुम ज़्यादा ना सोचो, इधर आई हो तो इन्जॉय करो, वापस जाएंगे तो डॉक्टर से ये सारी बातें करेंगे। हुरिया को समझाकर साहिल खुद अपने सोच में पड़ गया। हुरिया जो कुछ कह रही है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुरिया की शख्सियत के दो पहलू और फिर ये बातें ज़रूर उनके पीछे कोई बड़ा राज है। साहिल ने हुरिया की आंखों में झांका, जिनमें वो सफाकी नहीं थी जो अक्सर हुरिया की आंखों में नज़र आती थी। कभी खुद में अचानक बदलाव महसूस किया है? हुरिया ने अपने खुश्क लबों को तर किया। हाँ, अचानक ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अक्सर बदल गई हूँ। प्लीज़ आप मुझसे और कुछ ना पूछें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओके, आओ आगे चलते हैं। साहिल ने हुरिया का हाथ थामकर उसे खड़े होने में सहारा दिया, क्योंकि पहाड़ की सतह गैर हमवार थी। रात के 11 बज रहे थे। सुभान होटल के बाहर अभी तक लोगों की गहमा गहमी थी। तौकीर और सफ़र दूसरे लोगों के साथ उसी होटल में ठहरे थे। साहिल ने बलाई मंजिल में कमरा लिया था। उसकी खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। साहिल खिड़की खोले आसमान की तरफ देख रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो उन सितारों को छू सकता है। अपनी इस नामुमकिन सी ख्वाहिश पर इसे विशा का ख्याल आ गया। बाहर के नज़ारे अचानक गायब हो गए और उसकी नज़रों के सामने विशा का चेहरा छा गया। साहिल खुद से बातें करने लगा। हमारी आंखों के कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रहते हैं, कभी हकीकत का रूप नहीं धारते। मैंने विशा की खुशी के लिए उसे ठुकराया और तकदीर ने मुझसे मेरी खुशियाँ ही चुरा ली। हुरिया की बातें कोई रास्ता दिखाने के बजाय हमें उलझा देती हैं। क्यों हमें कोई निशान नहीं मिल रहा? हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात के पीछे कोई तल्ख़ हकीकत छुपी है। ऐसे ही सोचों में खोए खोए साहिल बिस्तर पर लेट गया। उसे काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। आंखें नींद से बोझल होने लगी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चला गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। होटल के बाहर और मॉल रोड पर लोगों की गहमा गहमी थी। रात में भी दिन का समा था। रंगों से भरी एक खूबसूरत तितली खिड़की से उड़ती हुई कमरे में आई। साहिल गहरी नींद सो रहा था। चीड़ के दरख्तों से जंगली जानवरों की मुहीन सी आवाज़ें मिलकर अजीब सा तासुर दे रही थी, जैसे वादी अपने स्याह बाल खोले, सितारों को आंचल में सजाए, माथे पर चांद की बिंदिया सजाए अपनी सुरीली आवाज़ में गा रही हो। खूबसूरत तितली साहिल के चेहरे के करीब उड़ने लगी, फिर उसकी दोनों भुओं के दरमियान में बैठ गई।
साहिल ने झुरझुरी सी ली मगर उसने आंखें नहीं खोली। फिर उसकी आंखें कोई ख्वाब देखने लगी। वो एक खूबसूरत वादी में है जहाँ हर सू सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, जो खूबसूरत फूलों से भरा है। ताहद नज़र बागात ही बागात हैं। इस खूबसूरत माहौल में साहिल को अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। फिर अचानक ही पाजेब की झनकार की आवाज़ उसकी सामान से टकराती है। वो आवाज़ की सिमत का तयन करने लगता है। फूलों से बड़ी बार के करीब एक लड़की दिखाई देती है। साहिल खुद को माल्टे के दरख्त के पीछे छुपा लेता है और चोरी चोरी उसे देखने लगता है। वो लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। उसने सफ़ेद बारीक कपड़े का फ़्राक पहना हुआ था। उसने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और नकाब में थी। उसके हाथ में 4 मुख्तलिफ रंगों के फूल थे। वो और फूल ढूंढ रही थी। शायद वो 7 रंगों के फूल पकड़ना चाहती थी। साहिल की जाने उसकी पुश थी। फूल ढूंढते ढूंढते वो सामने आई तो साहिल के दिल की धड़कनें एक बार रुक गई। ये वही आंखें थीं जो ख्याल बनकर उसकी रातों में दीप की तरह जलती थीं। साहिल बेचैन हो गया। उसके दिल में आया कि वो आगे बढ़कर इस लड़की से बात करे। वो एक दो कदम आगे बढ़ा तो एक सहर अंगेज नज़ारे ने उसके कदम रोक दिए। लड़की ने 7 रंग के फूल अपने बालों में सजाए। उसके साथ ही किसी जादुई करिश्मे की तरह उसका सफ़ेद लिबास 7 रंग की धारियों वाले डिज़ाइन में बदल गया। इसी साथ में तेज़ हवा चलने लगी। दरख्तों की टहनियाँ इधर उधर झूलने लगी। लड़की का आंचल हवा में रहलाने लगा जिससे उसके चेहरे से नकाब उतर गया। विशा ने पलट कर साहिल की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात यकदम बदल गए। उसकी आंखों में साहिल के लिए बेपनाह शिकायतें थीं। उसने भागना शुरू कर दिया। हवा बहुत तेज़ थी। उसका आंचल उड़कर हवा में लहराने लगा। साहिल ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। विशा, मेरी बात तो सुनो। मगर विशा एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। भागते भागते विशा का आंचल साहिल के हाथ में आ गया। जैसे ही साहिल ने उसे थामा, वो आंचल किसी रोशनी की 7 रंगों की कौसिक अज़ा में तब्दील होकर हवा में बिखर गया। साहिल ने विशा की तरफ देखा तो उसका जिस्म भी किसी हवाई वजूद की तरह 7 रंगों की रोशनी में तहिल होकर हवा में बिखर गया। साहिल हड़बड़ा के नींद से बेदार हो गया। उसकी आंखों के सामने झिलमिलाते 7 रंगों वाली तितली अपने खूबसूरत परों को लहरा रही थी। उसके नाजुक से परों में वही 7 रंग थे जो ख्वाब ने साहिल ने विशा के लिबास में देखे थे। उसकी निगाहें तितली के साथ साथ हरकत करने लगी। तितली उड़ती हुई खिड़की से बाहर चली गई। साहिल बेचैनी से खिड़की की तरफ लपका। तितली हवा में कहीं गायब हो गई। एक अजीब सा शायबा उसके मन को छू गया। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कोई अपना मिलकर बिछड़ गया हो। मारिया और रुखसाना दोनों बैठी बातें कर रही थी। दूसरे कमरे में ज़फ़र और तकवीर शतरंज की बाजी खेल रहे थे। रुखसाना बहुत परेशान थी। वो मारिया को हुरिया के मुतल्लिक बता रही थी। तुमने वो सारी बातें सुनी जो ना मैं और साहिल तौकीर को बता रहे थे? हाँ, मैं खुद परेशान हो गई हूँ, मारिया ने कहा। तौकीर का क्या ख्याल है कि हुरिया ज़हनी मरीज़ है? मगर मेरे ज़हन में अजीब अजीब से खदशात आ रहे हैं, रुखसाना ने कहा। मारिया ने रुखसाना का हाथ थामा। तुम फ़िलहाल हुरिया पर नज़र रखो। हम जिन दिन यहीं हैं वापस जाके सोचेंगे कि क्या किया जाए। खुद को परेशान मत करो। मैं अब चलती हूँ। ज़फ़र से भी कहती हूँ कि अब चलें, बहुत थकावट महसूस हो रही है। रुखसाना मारिया के साथ ही खड़ी हो गई। तुम ज़फ़र भाई से बात करो, मैं ज़रा हुरिया को देख कर आती हूँ वो क्या कर रही है। ये कहकर रुखसाना हुरिया के कमरे में दाखिल हुई। इसके कमरे में दाखिल हुई तो हुरिया अपने बिस्तर पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। रुखसाना मुस्कुराती हुई हुरिया के पास आई। मेरी बेटी क्या पढ़ रही है? हुरिया कोई जवाब दिए बगैर किताब पढ़ने में मसरूफ़ रही। रुखसाना ने किताब की तरफ देखा तो हैरत से बोली, पुरअसरार नावल? तुम्हें तो पुरअसरार नावल पसंद नहीं थे। हुरिया ने गहरी नज़र से रुखसाना की तरफ देखा और मुहीन सी आवाज़ में बोली, तुम्हारी हुरिया खो गई है मम्मा। अब इसे कहाँ ढूंढोगी, ज़मीन में या आसमान में? रुखसाना सर तपा काँप के रह गई। उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। हुरिया ने सहमी हुई रुखसाना की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ याद आ गया? यही कि ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। डर लग रहा है। क्या वो मुर्दा लड़की याद आ गई? मैंने उस मुर्दा लड़की के जिस्म में घुसकर आपसे बात की थी। तुम गोश्त के लोग होते ही ना समझो। तुम्हें बात जल्दी समझ नहीं आती। रुखसाना उल्टे कदमों से चलती हुई दीवार से जा लगी, फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ज़फ़र, मारिया और तौकीर एक ही कमरे में बैठे थे। मारिया ज़फ़र से गेम छोड़ने के लिए कह रही थी। बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं। मारिया ज़फ़र की बात पर वहीं बैठ गई। रुखसाना रोती हुई कमरे में दाखिल हुई तो तौकीर और ज़फ़र खेल छोड़कर उसकी तरफ बढ़े। वो इंतहाई खौफज़दा और घबराई हुई थी। सही तरीके से बोल ना पा रही थी। वो हुरिया, क्या हुआ हुरिया को? तौकीर ने रुखसाना को शानों से पकड़ा। उसने अपनी खौफ से फटी फटी आंखें तौकीर के चेहरे पर गाड़ दी।
حوریہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مردہ لڑکے کے جسم میں گھس کر مجھ سے بات کی تھی۔ توقیر جہاں کھڑا تھا وہیں سن ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے لب سلب ہو گئے، جیسے خوف سے سنسناتے ہوئے سائے کمرے میں منڈلانے لگے۔ توقیر نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھا۔ ظفر توقیر کے قریب آیا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جو بھی حقیقت ہے ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم واپس جاتے ہی کسی عامل سے رجوع کریں گے۔ حوریہ کا مسئلہ سائیکیٹرسٹ کا نہیں ہے، اسے عامل کی ضرورت ہے۔ توقیر خاموش ہو گیا۔ اس بات کے بعد اسے بھی یقین ہونے لگا کہ کوئی ایسا راز ہے جس سے وہ سب غافل ہیں۔ ماریہ اور ظفر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ظفر نے ماریہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا، مگر ماریہ کے لیے اس کے دل میں جو رنجش تھی وہ رنجش بھی وہ ختم نہیں کر سکا تھا۔ وہ ماریہ کے وشا کے ساتھ بدترین سلوک کو کبھی فراموش نہ کر سکا، مگر شمون کی موت کے بعد اس احساس سے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اس نے ماریہ سے اپنا سلوک بہتر کر لیا۔ ماریہ بھی شمون کی موت کے بعد خاصی بدل گئی تھی۔ اس نے ظفر سے کئی بار معافی بھی مانگی، لیکن ظفر اسے دل سے کبھی معاف نہ کر سکا۔ وہ وشا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ابھی اصل حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے میاں بیوی کے فاصلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماریہ بستر پر دراز ہو گئی اور ظفر صوفے پہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ماریہ کو تھکاوٹ تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے حواس پہ طاری تھا۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے بدلتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ظفر اپنے کام میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ماریہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ظفر اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ماریہ کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ظفر نے اسے پانی پلایا۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ڈراؤنا خواب کیا دیکھنا؟ پورو ہوش و حواس میں ارد گرد ہونے والے جو خوفناک واقعے دیکھ رہی ہوں، بار بار ان کا خیال سونے نہیں دیتا۔ مشکل سے آنکھ لگی تھی تو شمون کی جلی ہوئی لاش سامنے آ گئی۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، اب تو مجھے بھی دہشت محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطانی مخلوق ہمارے آس پاس ہے۔ وہ مختلف روپ میں ہم پر حملہ کر رہی ہے، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ماریہ ظفر کے قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تابش اور مہک کا قتل ہوا تو حوریہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی اور پھر وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ اس وقت تابش اور مہک کے قتل کی خبر بھی ملی۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو۔ ہمیں فوراً حوریہ کو کسی ایگزورسسٹ کو دکھانا چاہیے، مزید دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ظفر ماریہ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بس آپ صبح ہی توقیر بھائی سے بات کریں، ہم کل ہی واپس چلتے ہیں، ماریہ نے کہا۔ ابھی تم سو جاؤ، میں کل توقیر سے بات کرتا ہوں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ظفر نے کہا۔ ماریہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی، مگر ظفر تابش اور مہک کے انوات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے بھی یہ بات غیر معمولی لگی تھی کہ تابش اور مہک کے قتل کے وقت ہی حوریہ ہمارے بیچ نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی ظفر نے توقیر سے بات کی اور ان سب نے طے کیا کہ دوپہر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل جائیں گے۔ رخسانہ اس فیصلے سے کافی مطمئن تھی۔ وہ اور ماریہ واپسی کے لیے پیکنگ کرنے لگیں۔ پیکنگ کے بعد وہ سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے باہر سے ہی کھایا۔ تقریباً 4 بجے وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے ہوٹل کا بل ادا کیا اور 4:30 بجے وہ ہوٹل سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ کسی کے چہرے پر بھی واپسی کے لیے اداسی کے تاثرات نہیں تھے، سوائے حوریہ کے۔ وہ سب ایسے تھے جیسے کسی مصیبت سے برزمہ ہو رہے ہیں۔ حوریہ تو جیسے خوشی اور غم ہر طرح کے تاثرات سے بے نیاز تھی۔ وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی الجھی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت پہاڑوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ ماریہ اور رخسانہ اس طرح سہمی بیٹھی تھی جیسے ان پہاڑوں پر آسیب بستے ہیں جو کسی وقت ان پر حملہ کر دیں گے۔ دونوں گاڑیاں پہاڑوں کے وسط سے گزر رہی تھیں۔ سانپ جیسی لہر بیدار سڑک جس نے ایک پہاڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، بھول بھلیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ توقیر نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ٹیک لگا لیا۔ توقیر کی گاڑی آگے تھی اور ظفر کی گاڑی اس کے پیچھے۔ توقیر نے ونڈو اسکرین سے باہر جھانکا۔ واہ، کیا خوبصورت نظارہ ہے! رخسانہ دیکھو کتنی خوبصورت آبشار ہے، یہاں کچھ دیر کے لیے اترتے ہیں۔ رخسانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں بس کہیں نہیں رکنا، جیسا آپ کا حکم۔ توقیر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ظفر نے آبشار کے قریب گاڑی روک دی ہے۔ اب تو ان کے ساتھ گاڑی روکنا توقیر کی مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ہی پارک کر لی۔ توقیر اور اس کی فیملی گاڑی سے باہر نکلے تو ظفر نے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار، اتنی پیاری جگہ چھوڑ کر تم آگے بڑھ رہے تھے؟
دل میں تو آیا تھا کہ رک جائیں، لیکن جب واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، توقیر نے ظفر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ماریا اور ساحل گاڑی سے باہر نکلے۔ کیا بات ہے، ان جاذب نظر نظاروں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ساحل گاڑی سے اپنا ہینڈی کیم نکال کر لے آیا۔ رخسانہ اور حوریہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ رخسانہ نے پہاڑی کی چوٹی تک دیکھا، جہاں سے تیز رفتار پانی کی دھارے کٹاؤ دار پتھروں کے نشیب و فراز سے چھن چھن کی آواز سے ٹکراتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ گول پتھروں پر برس رہے تھے۔ قدرت کے کرشمے دیکھو، کیسے ان خشک پتھروں سے پانی کی دھارے نکلتے ہیں۔ ظفر اور توقیر رخسانہ کے قریب آئے۔ یہ پہاڑ کافی پیچھے تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پہاڑ کے مختلف حصوں سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں پھوٹ رہی ہیں۔ رخسانہ نے ساحل اور ماریا کو پکارا، آؤ پہاڑ کے دوسری طرف چلتے ہیں۔ ماریا نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، آپ لوگ جائیں، میں اور ساحل ادھر ہی ٹھہریں گے۔ ساحل جو مووی بنانے میں مصروف تھا، اس نے بھی کہا، آنٹی آپ لوگ جائیں، ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ ظفر، توقیر، رخسانہ اور حوریہ دوسری جانب چلے گئے۔ ماریا ساحل سے مخاطب ہوئی، جاؤ ذرا گاڑی سے موبائل تو لے آؤ۔ آپ میرا یہ کیمرہ پکڑیں، ویڈیو بن رہی ہے، اسٹاپ مت کرنا، بس اسی ویو پر سیٹ رکھیں۔ ساحل ماریا کو کیمرہ تھما کر گاڑی سے موبائل لینے چلا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور موبائل ڈھونڈنے لگا۔ جس جگہ ماریا نے بتایا تھا وہاں موبائل نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگنے سے نیچے گر گیا ہو۔ ساحل فرنٹ سیٹ کے نیچے ہاتھ سے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران ماریا کے پاس ایک بچی آئی جو 6 یا 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے پٹھانی فراک پہنا ہوا تھا جس پر شیشے جڑے تھے۔ بیگم صاحبہ یہ خریدیں گی، میری امی نے بہت محنت سے بنائے ہیں۔ ماریا نے کیمرہ سٹاپ کیے بغیر پتھر پر رکھ دیا اور بچی کی چیزیں دیکھنے لگی۔ بچی کی چیزوں کو چھوتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہ گزری کہ وہ بچی خوبصورت جوان لڑکی کا روپ دھار گئی۔ ماریا کے ہاتھ سے صندل کی لکڑی کا پرس چھوٹ گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار نکلا، وشا سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کے دانت ماریا کی گردن میں پیوست کر دیے۔ ماریا کی کرپناک چیخیں فضا میں بلند ہو گئی۔ ساحل تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ماریا کی طرف بڑھا۔ جو ہی ماریا خون وشا کے نوکیلے دانتوں میں لگا، وشا کا لباس 7 رنگوں میں بدل گیا۔ ساحل کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کسی روح کی طرح ہوا میں اڑی اور 7 رنگوں والی خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ ساحل نے یہ منظر دیکھا مگر وشا کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اس نے ماریا کو باہوں کے اظہار میں لے لیا۔ اس نے اوپر دیکھا، تتلی ابھی تک ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسے اسے خواب میں دکھائی دی تھی۔ پھر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ماریا دم توڑ چکی تھی۔ ساحل نے ظفر کو فون کیا، وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ رخسانہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ توقیر نے اسے سنبھالا۔ ظفر سکتے کی سی کیفیت میں ماریا کی لاش قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پچھتاوے کے احساس سے اس کا سر چکرا رہا تھا کہ کاش ہم یہاں نہ رکتے۔ اس نے ماریا کے چہرے پر اس کا دوپٹہ ڈال دیا اور سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا جو کسی بڑے سے پتھر پر خود بھی پتھر بنا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ساحل؟ ساحل ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ماریا کی لاش کے قریب آیا۔ اس نے ماریا کے چہرے سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے چہرے کو ترچھا کیا۔ ماریا کی گردن پر وہی 2 دانتوں کے نشان تھے جو شمعون کی لاش پر تھے۔ زرگام اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ کسی کی بات سن رہا ہو۔ بظاہر سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مختلف پتھروں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلے میں سیاہ ڈوری کے ساتھ کسی جانور کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ زرگام نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بوڑھے شخص کی طرف کیا اور فاتحانہ انداز میں دونوں بازو پھیلائے قہقہ لگایا، واہ میری ویمپائرز کے 3 خطرناک حملے! اپنی اولاد کو ڈھونڈنے والے والدین اب اپنی زندگیوں کی کھوج میں نکل جائیں گے، کیونکہ زندگیاں تو سمجھو ان کے ہاتھوں سے گئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص نے اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کٹ پتلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ ان اموات کے بعد تو ان کی شیطانی طاقت کافی بڑھ جائے گی۔ تم ان سے وہ کام کیوں نہیں لیتے جن کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے؟ ان کاموں کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ویسے بھی ایک پریشانی ہے جس میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ خیام۔ زرگام اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورنے لگا۔ خیام کیا مطلب؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ میرے گیان کے مطابق فواد، حوریہ، وشا اور خیام پر میرا عمل کامیابی سے پورا ہوا ہے، مگر جب سے میں نے ان چاروں کو اپنی قوت استعمال کرنے کا اختیار دیا، اس روز سے خیام کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے موکلوں کے ذریعے بھی خیام کو تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرا عمل بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ میں نے اسے یہ روپ دیا اور مجھے ہی بے خبر کر گیا۔ بوڑھا شخص ہنسنے لگا۔ تم پھر کس بات پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو؟ کالا علم کرنے والے عامل کے ایک ہاتھ میں موت اور دوسرے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے۔ اس کا کیا ہوا؟ ایک غلط عمل اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خیام کو ڈھونڈو ورنہ اپنی بربادی کی تیاری رکھو۔ یقیناً اس روز جب تم نے ان چاروں پر عمل کیا تو خیام کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سرکام بوڑھے شخص کی بات پر مزید پریشان ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کالے علوم کی دنیا میں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ میں آج رات کو چلہ کاٹوں گا۔ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور یاد رکھو ایک ہمزاد کی طاقت کے آگے سینکڑوں آسیب بھی کچھ نہیں۔ تم نے ان چاروں کے ہمزاد مسخر تو کر لیے ہیں لیکن انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے اپنا لاکٹ اتار کر زرگام کو پہنا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ماریا کی لاش لے کر ظفر اور توقیر گھر پہنچ گئے تھے۔ ظفر کا گھر بھی ماتم کدہ بن گیا۔ توقیر اور رخسانہ، حوریہ اور ساحل ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ یکے بعد دیگر اموات کے سلسلے نے ان کے دماغ شل کر دیے تھے۔ وہ لٹے پٹے بیٹھے تھے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ راحت اور ردا ظفر کی ڈھارس بندھا رہی تھیں۔ زبیر اور ماہین بھی پہنچ گئے تھے۔ وینا اور فین بھی وہاں موجود تھے۔ سب پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ اس دلخراش حادثے پر سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آخری رسومات کے بعد توقیر، رخسانہ، حوریہ اور ساحل کے ساتھ ساتھ زبیر اور ماہین بھی رات گئے تک ظفر کے ساتھ ہی رہے۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ لوگ اپنے اپنے گھر کو لوٹے۔ اگلے روز صبح 8 بجے انہیں کل کے لیے پھر آنا تھا۔ ساحل اپنے گھر گیا تو ظفر کا ہینڈی کیم اس کے بیگ میں ہی تھا۔ راحت اور ردا ظفر کے گھر ہی تھے۔ ساحل کپڑے بدلے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کا دل جتنا شکستہ تھا، ذہن اتنا ہی الجھا ہوا تھا۔ واقعات اور حالت نے انہیں کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ موت ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل ہو رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وار کون کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے لڑیں، مگر کس سے؟ اسے ہینڈی کیمرے کا خیال آیا کہ جس وقت وہ موبائل لینے گیا تو اس کا کیمرہ آن تھا۔ جس وقت ماریا کا قتل ہوا اس وقت وہ کیمرہ بڑے سے پتھر پر پڑا ہوا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ برقی سر سے اٹھا اور اپنے کپڑوں کے بیگ سے کیمرہ تلاش کرنے لگا۔ کیمرہ ملتے ہی اس نے کیمرہ آن کیا۔ وہ ویڈیو ڈھونڈی اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ آبشار کے خوبصورت مناظر کے سامنے ماریا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ساحل بہت بے چین تھا۔ وہ خوبصورت مناظر کی ویڈیو فارورڈ کرنے لگا۔ اسے جو دیکھنا تھا وہ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر کیمرے کی تصویر بری طرح ہلنے لگی۔ ساحل نے وہیں پر بٹن چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں کیمرے کی اسکرین پر جم گئی۔ پھر جیسے کیمرہ کسی جگہ گرا اور پھر ماریا کی طرف کیمرے کا رخ ٹھہر گیا۔ ماریا خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھور رہی تھی۔ ساحل کو اس کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے کسی دوسرے وجود کو ڈھونڈ رہی تھی، اس بچی کو جو ایک نواں لڑکی کا روپ دھار گئی تھی جس نے ماریا پر حملہ کیا تھا۔ پھر ساحل کی آنکھوں میں ایک ستارہ سا جھلملایا۔ وہ روشنی کا ایک ڈاٹ تھا جو ماریا کی گردن کے قریب تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماریا کی گردن سے خون بہنے لگا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ روشنی کا وہ ڈاٹ فضا میں اسی جگہ ادھر ادھر اڑنے لگا جہاں ساحل نے اس تتلی کو پھڑپڑاتے دیکھا تھا۔ پھر اسی تتلی کی مانند روشنی کا وہ ڈاٹ ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ ساحل کے پورے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس نے انٹی پر حملہ کیا اور جو بعد میں تتلی کے روپ میں بدل گئی کوئی عجیب المخلوق ہے جس کی وجود کو یہ کیمرہ نہیں دکھا پا رہا، اور روشنی کا یہ ڈاٹ اس وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ساحل نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر وہ لڑکی تو بالکل ویسی تھی جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی بھی سفید فراک میں 7 رنگوں کی دھاریاں ابھر آئی تھیں، مگر وہ لڑکی تو وشا تھی۔ کیا یہ لڑکی؟ اپنے اس سوال پر اسے حوریہ کی بات یاد آئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھماتے ہوئے بولی، وشا بہت مزے میں ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کے رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل کھویا کھویا سا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حوریہ کی اس بات کو محض مذاق سمجھا، مگر اس کی اس بات میں پرذات حقیقت پنہاں ہے۔ حوریہ نہ صرف وشا کے بارے میں جانتی ہے
بلکہ وہ فواد کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ یقیناً ان سب کا خیام سے بھی تعلق ہوگا، مگر یہ سب کیا وہی ہیں جو لاپتہ ہوئے تھے؟ یہ کس روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ ساحل سوہج کی بلبلیوں میں کھویا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کالے جادو کی کتابوں کا خیال آیا جو ان سب کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے کمروں سے ملی تھی۔ ساحل کی پیشانی پہ پسینہ چمکنے لگا۔ او مائی گاڈ! یہ ساری باتیں کسی ناگانی آفت کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے جلدی سے ظفر کا نمبر ملایا۔ انکل، آپ انکل توقیر، انکل زبیر، انکل وقار کو لے کر اسی وقت میرے گھر آئیں۔ ظفر حیرت سے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ میں کن حالات میں ہوں۔ انکل، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج ایک اور زندگی کا چراغ بجھا دے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مگر رات کے اس پہر ہم تمہارے گھر آ کے کیا کریں گے؟ انکل، کوئی ہمارے راستوں پر شکنجے پھیلا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اور ہم اپنے اس دشمن سے ناواقف ہیں۔ پلیز آپ ان سب کو لے کر ابھی میرے گھر آئیں، میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے ایک خوفناک حقیقت ہے۔ ظفر نے لمبی سانس کھینچی۔ اچھا، ان سب سے بات کرتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سب ساحل کے گھر پہنچ گئے۔ ساحل بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس نے سب کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ایسی کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تم نے اس وقت ہمیں یہاں بلایا ہے؟ ظفر نے کہا۔ ساحل ان سب کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ہی وقت میں آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت جلد، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو تفصیل سے بیان کرو، توقیر نے کہا۔ ساحل نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جس وقت آنٹی ماریا کا قتل ہوا تو میں گاڑی سے ان کا موبائل نکال رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو جو سفید فراک میں ملبوس تھی ان کے قریب دیکھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس لڑکی نے آنٹی ماریا کی گردن پر اپنے دانت نصب کر دیے۔ جو ہی خون ان کے منہ سے لگا، اس کی فراک 7 رنگ کی دھاریوں کے ڈیزائن میں بدل گئی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو سنبھالا تو میں نے ہوا میں کسی تتلی کو پھڑپڑاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پروں میں بھی وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے فراک میں تھے۔ بہت پرسرار تھی وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی۔ جب اس لڑکی نے آنٹی پر حملہ کیا تو میرا ویڈیو کیمرہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کیمرہ آن تھا۔ اس وقت ویڈیو جو بنی وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل نے ہینڈی کیم کی ویڈیو کمپیوٹر پر چلائی۔ اس نے غیر ضروری سین پاس کرتے ہوئے ویڈیو وہیں سے چلائی جہاں سے ماریا کا قتل ہوا۔ اس روح فرسا منظر پر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ظفر کی بے چین آنکھیں اسکرین ٹٹولنے لگیں۔ مگر یہ سب کس نے کیا؟ کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور کہاں ہے وہ لڑکی جس کی تم بات کر رہے تھے؟ آپ نے ویڈیو غور سے نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر ساحل نے ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کیا۔ اس نے اسکرین پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، آنٹی ماریا کی گردن کے قریب یہ ستارہ سا ٹمٹما رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گردن سے لہو بہنے لگتا ہے۔ آپ اپنی نظریں روشنی کے اس ڈاٹ پر مرکوز رکھیں۔ اس نے ایک بار پھر روشنی کے اس ڈاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ ہوا میں حرکت کرتا ہوا اسی جگہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے جہاں میں نے اس تتلی کو دیکھا تھا۔ زبیر اور توقیر کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ زبیر نے توقیر کی طرف دیکھا اور مائنہ خیز انداز میں کہا، یہ نظر انداز کیے جانے والا کوئی روشنی کا ڈاٹ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دور سے دکھائی دینے والا ٹمٹماتا ہوا ستارہ جس میں آگ دہک رہی ہو۔ مگر یہ ہے کیا؟ ساحل ویڈیو بند کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں نے خود ایک لڑکی کو سفید فراک میں آنٹی ماریا کے قریب دیکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ہی اس لڑکی نے دانتوں پر لہو لگا اس کا لباس 7 رنگوں میں بدل گیا، پھر وہ ایک خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ اس تتلی کے پروں پر بھی وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے لباس پر تھے۔ یہ ڈاٹ اسی پرسرار لڑکی کے وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ توقیر نے ساحل کی بات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس مخلوق ہے جسے آسیب یا روح یا کوئی شیطانی طاقت۔ ظفر بھی کسی گہری سوچ میں کھویا کھویا بولا، ساحل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے شمون کی گردن پر وہی 2 دانتوں کے نشان دیکھے تھے جو ماریا کی گردن پر تھے۔ شمون کی اور اس کے ساتھیوں کی اموات بھی بہت پراسرار تھی، ان کے جسم بھی جھلس گئے تھے، کوئی ان کی موت کی وجہ نہیں جان سکا، اور تابش اور مہک کی اموات بھی اسی طرح سے بہت عجیب تھیں۔ اور پھر حوریہ کا اس واقعے کا ذکر کرنا جب ایک مردہ لڑکی میں رخسانہ نے حوریہ کی آواز سنی
کسی بڑے راز کی طرف اشارہ ہے۔ زبیر جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، ظفر سے مخاطب ہوا، کوئی رائے کم کرنے کے لیے یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں۔ یہ سب قتل کرنے والا کوئی انسان ہے، درندہ ہے یا کوئی ہوائی مخلوق؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا ہوں گے۔ ساحل نے زبیر کی طرف دیکھا۔ قتل کرنے والا چاہے انسان ہو یا روح، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ پولیس پر بھروسہ کر کے ہم نے کتنا وقت برباد کیا، ہم خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ ظفر نے بھی ساحل کی تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ ساحل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی جو یہ کام کر سکے۔ میں، توقیر اور زبیر تو اتنے پھرتیلے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساحل اور عارفین کو ہم بھاگ دوڑ کا کام سونپیں گے، باقی جو ہم کر سکے کریں گے۔ توقیر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ظفر نے اسے ٹوکا، تم سن رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم کس سوچ میں گم ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساحل اور عارفین کے علاوہ اور کون جوان ہو سکتا ہے؟ تو مجھے پروفیسر حسنان کا خیال آیا۔ ہمیں ویسے بھی سارا معاملہ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، ہم نے انہیں بالکل لاتعلق کر رکھا ہے، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ توقیر کی اس بات پر ظفر نے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، ویسے بھی میرے ذہن میں کتنے ہی سوال اٹھے ہیں جس کا جواب پروفیسر حسنان ہی دے سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ پروفیسر کو شک تھا کہ ہمارے بچوں نے میوزیم سے کچھ اسٹف چرائے ہیں۔ اگر وشے خیام، فواد اور حوریہ نے وہ اسٹف چرائے ہوں تو انہوں نے اس کا کیا کیا ہوگا؟ ایک جھرجھری سی ساحل کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ تھرتھراتی آواز میں بولا، ہاں ان اسٹف میں ایک تتلی بھی تھی۔ ظفر نے سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں ان ویمپائرز کا پتہ لگانا ہوگا جو لوگوں کی موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، ساحل نے کہا۔ مگر ہم کس طرح ان ویمپائرز تک پہنچ سکتے ہیں؟ زبیر نے پوچھا۔ حوریہ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ساحل پر یقین لہجے میں کہا۔ مگر حوریہ؟ توقیر پریشانی کی میں کچھ کہنے لگا۔ ظفر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم حوریہ کو عامر کے پاس لے کر جاؤ گے، تم اپنی بات پر قائم رہو۔ عامر جو کچھ بھی کرے گا ہمارے سامنے کرے گا، حوریہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب بہت ضروری ہے، تمہیں اس بات پر یقین کر لو کہ حوریہ ذہنی مریض نہیں ہے۔ توقیر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ظفر نے دوبارہ بات شروع کی، ہم خواتین کو اس مشن سے دور ہی رکھیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کل ہی پروفیسر حسنان اور عارفین سے ساری بات کریں گے۔ یہاں سے تقریباً 3 گھنٹوں کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں، ہم نے کافی سنا ہے ان کے بارے میں، ہم حوریہ کو وہاں لے جائیں گے۔ حوریہ کو شک نہ ہو اس لیے رخسانہ اور توقیر کو جانا ہوگا، ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا۔ توقیر رضامند ہو گیا۔ وہ سارے آدھے گھنٹہ اور گفتگو میں مصروف رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح ماریہ کے کل تھے۔ دوپہر تک ظفر اور راحت مہمانوں میں اور کچھ مذہبی رسومات میں مصروف رہے۔ توقیر، زبیر اور وقار احمد کی فیملیز بھی وہیں تھیں۔ دوپہر کے بعد ظفر نے ان سب کو رکنے کے لیے کہا اور سارے وسوسے اور خدشات بیان کیے جو ان موت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جو کچھ ظفر کہہ رہا تھا وہ بھیانک حقائق سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بہرحال عارفین ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر توقیر اور رخسانہ حوریہ ظفر کے گھر ہی تھے۔ آدھے گھنٹے بعد توقیر، رخسانہ اور حوریہ کے ساتھ ظفر اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے جہاں اس بزرگ کی حویلی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر کافی زیادہ تھا۔ ظفر پچھلی سیٹ پر حوریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حوریہ اس طرح منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اس سے شک ہو گیا ہو۔ حالات اور واقعات کی وجہ سے سب ویسے ہی پریشان تھے، اوپر سے حوریہ کی مسلسل خاموشی ایک خوف سا پھیلائے ہوئے تھی۔ سفر میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ 3 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے کا بن گیا تھا۔ بزرگ رحمان سائیں کی حویلی پہنچے تو انہوں نے سب مہمان کو کھانے میں بٹھایا۔ ملازم نے چائے پیش کی تو رخسانہ نے ملازم سے پوچھا، سائیں کی فیملی بھی یہیں رہتی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، یہاں سائیں جی اور ان کے ملازم رہتے ہیں، سائیں جی کے گھر والے دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ بس یہ چائے پئیں، سائیں جی آ رہے ہیں۔ ملازم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سائیں جی مہمان خانہ میں داخل ہوئے۔ سائیں جی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی حوریہ نے دروازے پر ٹکٹکی باندھ لی تھی، ایسے جسے سائیں جی کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ سائیں جی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ مسلسل حوریہ کی طرف دیکھتے رہے اور حوریہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح گھور رہی تھی جیسے انہیں دھمکی دے رہی ہو کہ وہ اس کا راز افشا نہ کرے۔ توقیر نے حوریہ کو ٹوکا، حوریہ نظریں نیچے کرو، بزرگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں۔ سائیں رحمان مسکراتے ہوئے تحمل سے بیٹھ گئے، اسے کچھ مت کہیں، یہ آپ کی تابع نہیں ہے۔ ظفر نے اور رخسانہ نے سائیں کو سلام کیا
اور پھر اپنے آپ کا موقف بیان کیا۔ بزرگ نے انہیں اشارہ کیا کہ حوریہ کے سامنے مزید کچھ اور نہ بتائیں۔ پھر انہوں نے حوریہ کی آنکھیں دیکھی، اس کی نبض چیک کی اور رخسانہ سے مخاطب ہوا، آپ بیٹی کو حویلی دکھائیں۔ رخسانہ سمجھ گئیں کہ سائیں ظفر اور توقیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حوریہ کو لے کر باہر چلی گئیں۔ سائیں توقیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ توقیر نے سب کچھ سائیں کو بتایا۔ سائیں ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ میں حوریہ کو دیکھ کر کچھ باتیں تو جان گیا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے حوریہ کی تاریخ پیدائش لکھ دیں، میں اس کا حساب نکال لوں، پھر میں آپ کو خود اس سے رابطہ کروں گا۔ آپ سب بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں، بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کی ہانڈی سے کچھ تعویذ نکالے اور وہ تعویذ ظفر کے ہاتھ میں دے دیے۔ میں آپ سب کو ایک مشورہ دوں، آپ سب دوست اپنی فیملی سمیت ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں۔ یہ تعویذ پانی میں بھگو کر گھر کے سارے کونوں میں چھڑک دیں۔ خدا کے فضل سے جو بھی بلا ہے وہ اس گھر میں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب تک کوئی واضح حقیقت سامنے نہیں آ جاتی، آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ رہنا چاہیے۔ آج رات حوریہ کا حساب نکال کر میں کل خود آپ کے گھر آؤں گا، آپ مجھے اپنا گھر سمجھا دیں۔ ظفر نے بزرگ کو اپنا گھر سمجھا دیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز توقیر اور رخسانہ حوریہ کے ساتھ ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ حوریہ اندر لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ ظفر نے توقیر اور رخسانہ کو باہر لان میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ باہر بیٹھنے کے بعد رخسانہ نے پیچھے کی طرف دیکھا کہ کہیں حوریہ ان کے پیچھے باہر تو نہیں آ رہی۔ پھر اس نے ظفر سے بات شروع کی، ظفر بھائی، رات کو ہم آپ کے گھر اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ سفر میں دیر ہو گئی تھی، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بزرگ کی یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم سب اپنے گھر چھوڑ کر ایک ہی جگہ پر رہیں، مگر بھابھی، اس بزرگ نے کوئی ایسی بات محسوس کی ہوگی تبھی تو ایسا کہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ توقیر جو خاموشی سے ظفر کی بات سن رہا تھا، رخسانہ کی طرف متوجہ ہوا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ظفر اور ہم لوگ ادھر رہ لیں اور زبیر اور وقار کی فیملی ایک ساتھ رہ لیں۔ رخسانہ نے نفی کے انداز میں سر ہلایا، کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کس بنیاد پر یہ فیصلہ لے گا؟ صرف ایک وہم کی بنیاد پر؟ ظفر نے ہاتھ سے بحث کو ختم کرنے کا اشارہ کیا، یہ فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ ابھی تو میں رحمان سائیں کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ چکا ہوں، جب تک وہ نہیں آتے آپ لوگ یہیں ٹھہریں۔ دوپہر تک باقی سب بھی آ رہے ہیں، ایک بار بزرگ کی بات سن لیں، پھر آگے کا سوچیں گے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بزرگ میری حوریہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ ظفر نے اسے تسلی دی، وہ صرف حوریہ سے بات کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر خاموشی کی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر نے توقیر سے پوچھا۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، سائیں نے یہ کیوں کہا کہ فواد اور خیام کے گھر والے بھی موجود ہوں؟ عامل تو ایسے کاموں میں تنہائی چاہتے ہیں، اور حوریہ بھی شاید پسند نہ کرے، توقیر نے کہا۔ اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے اس کا تعلق وشا، فواد اور خیام سے بھی ہوگا، شاید ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے۔ ویسے بھی جب بزرگ چاہیں گے تو ہم ہی ان کے پاس جائیں گے۔ توقیر جلدی سے بولا، رخسانہ اور میں حوریہ کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں، تم لوگ حوریہ کے پاس ہی رہنا، ظفر نے توقیر کو تسلی دی۔ دوپہر تک ان کے دوسرے دوست اور ان کی فیملیز بھی آ گئی۔ تقریباً 4 بجے تک قرآن خوانی ہوتی رہی۔ 5 بجے کے قریب سائیں جی کے خاص بندے کا فون آیا کہ سائیں جی تقریباً 7 بجے کے قریب آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ ظفر کو یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ سائیں جی کے آنے تک خاص دوستوں کے علاوہ باقی سب لوگ جا چکے ہوں گے۔ ظفر کے گھر ایک بڑا سانیہ ہوا تھا۔ وہ خود ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا، مگر ان کی چھٹی حس انہیں اشارہ کر رہی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس لیے وہ اس خطرے سے نزع ازاں ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ سورہ یاسین الماری میں رکھنے کے بعد رخسانہ بجھی بجھی سی توقیر کے پاس آ بیٹھی۔ حوریہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس گمسم سی بیٹھی ہے، یہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، نہ ہاتھ منہ دھویا ہے، نہ بال سنوارے ہیں، عجیب سی حالت بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جوس وغیرہ دے دو یا پھل دے دو، توقیر نے کہا۔ جوس بھی لے گئی تھی اور پھل بھی کمرے میں رکھ دیے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں لے رہی۔ آپ جائیں، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ توقیر اندر کمرے میں حوریہ کے پاس گیا۔ وہ واقعی عجیب سی حالت میں دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ توقیر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے حوریہ، یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ حوریہ نے غصیلی نظروں سے توقیر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھ سے جھوٹی ہمدردیاں نہ کیا کریں۔ بیٹی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے اندر تو ہماری جان پھنسی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو
تو سائیں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے اذیتیں دے گا۔ وہ تمہیں بھلا کیوں اذیتیں دے گا؟ میں اور تمہاری امی تمہارے پاس ہوں گے، وہ بس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رخسانہ اورنج جوس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیں، اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے جوس پلائیں۔ توقیر نے جوس کا گلاس لیا اور حوریہ کی طرف بڑھا دیا۔ حوریہ نے آرام سے جوس پی لیا۔ توقیر نے اس کے سر پر پیار دیا۔ گڈ گرل۔ رخسانہ کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ توقیر اور رخسانہ سب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئے۔ لان میں فواد کے والدین وقار احمد اور ایمن اور خیام کے والدین زبیر اور ماہین سب موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی خوف کا سناٹا محسوس ہوتا تھا۔ کسی کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جن کے ذہنوں میں بے شمار سوالات تھے مگر ان کے جواب کسی کے پاس نہ تھے۔ سب کے من کو ایک کھٹکا لگا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم نے ظفر کو بتایا کہ باہر کوئی بزرگ آئے ہیں۔ ظفر نے ملازم سے انہیں اندر بلانے کو کہا۔ سائیں رحمان اپنے 2 مریدوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ظفر نے انہیں باہر لان میں ہی بٹھایا۔ اس نے گھنے درختوں والی سائڈ کی طرف ایک چارپائی بچھا دی۔ انہیں ان کی خاطر تواضع کرنی چاہی تو انہوں نے ہر چیز سے منع کر دیا، صرف سادہ پانی مانگا اور بہت جلد ہی وہ اصل بات کی طرف آ گئے۔ مجھے حوریہ سے ملنا ہے۔ توقیر اور رخسانہ سائیں کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ سائیں جی، آپ نے حوریہ کا حساب نکالا تھا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ سائیں نے تشویش بھری نظروں سے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے حوریہ کی تاریخ پیدائش اور دوسری معلومات درست دی تھیں؟ جی سائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، توقیر نے کہا۔ بزرگ نے تعصبانہ انداز میں نگاہیں جھکا لی۔ میرے حساب کے مطابق تو حوریہ کو مرے 1 سال ہو گیا ہے۔ رخسانہ تڑپ کر رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگ کی اس بات پر سب چونک گئے۔ ساحل بزرگ کے قریب آیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، جو حوریہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے وہ کون ہے؟ میں اسی کا تو پتہ لگانے آیا ہوں۔ توقیر اشتعال انگیزی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کہتا تھا کہ ان بزرگوں کے چکر میں نہ پڑے۔ میری حوریہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بٹھایا۔ سائیں جی کو حوریہ سے بات تو کرنے دو۔ اس طرح بولو گے تو سائیں جی اپنا کام کیسے کریں گے؟ توقیر چیخ چیخ کر بولنے لگا، یہ میری حوریہ کو اذیتیں دیں گے، مجھے حوریہ کو انہیں نہیں دکھانا۔ سائیں جی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اکڑا لیا۔ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو جو زندہ ہی نہیں ہے؟ ظفر نے توقیر کو سمجھایا اور زبیر اور ماہین نے رخسانہ کو سمجھایا اور انہیں بمشکل آمادہ کیا کہ سائیں جی کو حوریہ سے بات کرنے دیں۔ سائیں جی درخت کے قریب بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور ظفر سے گویا ہوئے، حوریہ کو ادھر لے آؤ، کھلی ہوا میں، درختوں کے قریب، اس سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رخسانہ اندر سے حوریہ کو لے آئیں۔ سائیں جی کی چارپائی کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر حوریہ بیٹھ گئی۔ سائیں جی نے سب کی طرف نظر دوڑائی۔ رخسانہ، توقیر، ساحل اور ظفر ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، باقی لوگ کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ بابا جی نے کسی کو بھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے حوریہ سے بہت پیار سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے بیٹی؟ حوریہ نے انتہائی معصومیت سے کہا، یہ سب کہتے ہیں کہ میرا نام حوریہ ہے، اس لیے آپ بھی سمجھ لیں کہ میں حوریہ ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیسا خاکہ ہے آپ کے گھر کا، آپ کے والدین کا؟ میرے والدین اور میرے گھر کا جس طرح کا خاکہ مدھم سا میرے ذہن میں ہے، وہ نہ تو ان لوگوں جیسا ہے نہ اس گھر جیسا، حوریہ نے اداس لہجے میں کہا۔ سائیں جی نے اپنے تھیلے سے سفید رنگ کی پانی کی بوتل نکالی اور توقیر سے ایک کرسی منگوا لی۔ توقیر کرسی لے آیا۔ سائیں جی نے وہ کرسی حوریہ کی کرسی کے قریب رکھی اور پانی کی بوتل لے کے حوریہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ کہہ کر سائیں جی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا شروع کی۔ وہ بوتل کو اپنے منہ کے قریب لے جا کے اس طرح آیت پڑھ رہے تھے کہ آواز سے بوتل کے پانی میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ حوریہ سکتے کی سی کیفیت میں آیتیں سنتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سائیں نے لمحہ بھر کے لیے پڑھنا چھوڑا اور توقیر سے کہنے لگا، 2 خواتین حوریہ کے قریب کھڑی ہو جائیں۔ رخسانہ اور ایمن حوریہ کی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سائیں جی نے پھر دوبارہ اسی انداز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ رخسانہ کی نظر حوریہ کے بازو پر پڑی۔ بوتل کے پانی جیسی تڑہٹ اس کے جسم میں بھی ہو رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کی جلد اس طرح کانپ رہی تھی کہ رخسانہ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رفتہ رفتہ حوریہ کے پورے جسم میں ترتراہٹ محسوس ہونے لگی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کا جسم کرسی پر سے پھسلتا ہوا زمین کی طرف ڈھیر ہونے لگا۔ رخسانہ آگے بڑھ کر حوریہ کو پکڑنے لگی تو سائیں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مسلسل اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے رہے۔
اسی دوران انہوں نے اپنے مرید کو کچھ اشارہ کیا۔ مرید اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور جہاں سب لوگ کھڑے تھے وہاں منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چاک سے دائرہ کھینچ دیا اور ظفر سے مخاطب ہوا، سائیں جی چاہتے ہیں کہ جو یہاں رکنا چاہتا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے۔ ان سب نے سائیں کی بات مانی اور سب ایک دائرے ہی میں کھڑے ہو گئے۔ حوریہ زمین پر لیٹی کانپ رہی تھی، پھر ایک دم اس کے جسم سے کپاہٹ ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ہی سائیں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور حوریہ کو ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس زنجیر کا سر درخت سے باندھ دیا۔ توقیر چلا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سائیں نے سختی سے اپنا ہاتھ اکڑایا، دائرے سے باہر مت آنا، میں سے کوئی اذیت نہیں دے رہا، اب میرے عمل کے دوران مت بولنا ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑ کے روکا اور اسے سمجھایا۔ سائیں زمین پر حوریہ کے قریب بیٹھ گیا، اس نے حوریہ کی پیشانی پر انگوٹھا رکھا تو حوریہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے کسی نے اس کی پیشانی پر دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ سائیں اپنی بھاری آواز میں بولا، کون ہو تم؟ حوریہ نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بے حسی اور جہارانہ پن تھا۔ کون ہو تم؟ سائیں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں حوریہ ہوں، وہ ڈبل آواز میں بولی، ایک موٹی اور ایک باریک۔ اس کی آواز میں سیٹی کی سی چیخ تھی جو بات ختم ہونے کے بعد فضا میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ سائیں کی اس دھمکی پر وہ اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ میں حوریہ ہی ہوں مگر میرے پاس وہ ناتواں کمزور جسم نہیں جسے تم نقصان پہنچا سکو۔ میں تو ہوا ہوں، شیطانی طاقتوں کی ملکہ، کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حوریہ کی زبان سے یہ سب سن کر رخسانہ اور توقیر پر سختہ طاری ہو گیا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے سب لوگ ہی حواس باختہ تھے۔ سائیں نے ایک بار پھر پانی کی بوتل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ حوریہ کسی جانور کی طرح دھاڑیں مارنے لگی اور اپنے جسم کو زور زور سے پٹکتے ہوئے زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخسانہ تو منہ پر دوپٹہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائیں جی جوں جوں پڑھتے جا رہے تھے حوریہ کی تڑپن بڑھتی جا رہی تھی۔ سائیں نے بوتل میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس کے چھیڑے پر چھڑکا تو اس کی دل خراش چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ اس نے انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں سائیں کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ تو نے زنجیریں اس لڑکی کے جسم پر ڈالی ہیں، مجھ پر نہیں۔ ایک بار مجھے اس جسم سے باہر آنے دے، مجھ پر سے اپنا عمل ختم کر دے ورنہ میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی۔ سائیں نے اپنے لہجے کی تلخی تھوڑی کم کی اور تحمل سے کہا، تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو پھر تم اس جسم سے چلی جانا۔ اگر تم ہوا ہو تو اس ناتواں جسم کی مالک لڑکی کون ہے اور اس کا چہرہ تمہارے جیسا کیسے ہے؟ حوریہ سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ ثنا ہے، میں نے اپنی طاقت کے بل پر اس کے چہرے کو اپنا روپ دے دیا، میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ سائیں نے پھر دوبارہ کو ہونٹوں کی تیز چمنی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سائیں کے دونوں مرید بھی کتابیں کھولے خاص کلام پڑھ رہے تھے۔ پورے ماحول پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے کی جلد پتریلی اور بے جان دکھائی دے رہی تھی، کسی مردے کی طرح۔ اس کے پورے جسم کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ خیام، فواد اور وشا کہاں ہے؟ سائیں کے پوچھنے پر حوریہ نے کہہ کر لگایا، ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تھوڑی دیر تک وہ تینوں خود یہاں آ جائیں گے، پھر دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہیں۔ جب بھی ہم میں سے کسی پر مصیبت آتی ہے ہمیں خبر ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سائیں کے چہرے پہ خوف کے تاثرات عیاں ہو گئے مگر اس نے خوف کو خود پر حاوی کیے بغیر پانی کی بوتل میں سورت آیات پڑھنے شروع کر دی۔ پانی کے احتیاط کے ساتھ ساتھ حوریہ کے جسم کی کپاہٹ بھی بڑھتی گئی۔ اس کا مقصد حوریہ کی روح کو اس معصوم لڑکی کے جسم سے باہر نکالنا تھا۔ سائیں کا عمل جاری تھا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے لوگ سکتے کی کیفیت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک لون کے پھولوں پر ایک خوبصورت تتلی منڈلانے لگی اور ساتھ سیاہ دھوئیں کی بدلی ہوا میں نمودار ہوئی۔ بڑھتے بڑھتے جیسے سائیں کی زبان پر بل آ گیا، ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی پر اسرار غیبی طاقت کی آمد کا انہیں احساس ہو گیا۔ چند ساعتوں کے لیے ہی ان کا حوریہ پر سے دھیان ہٹا تو حوریہ کی روح اس لڑکی کے جسم سے نکل گئی اور وہ لڑکی ثنا اب اپنی اصل شکل میں تھی۔ سائیں نے جلدی سے اٹھ کر اسے چیک کیا تو وہ مر چکی تھی۔ حوریہ اسے ختم کر کے اس کے جسم سے نکل چکی تھی۔ سائیں سے بے اختیار نکلا، یہ تو مر چکی ہے۔ توقیر اور رخسانہ حقیقت سے بے خبر چیختے ہوئے لڑکی کے لاش کی طرف بڑھے۔ سائیں آندھی دیوار کی طرح لاش کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کو دائر سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ادھر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ توقیر حسب عادت طیش میں بولنے لگا،
نہ جانے کیا جادو منتر کر کے تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، اور اب تم نے ہماری بیٹی کو ہی مار ڈالا۔ ساحل لاش سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھو، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ توقیر اور رخسانہ نے اس لڑکی کو قریب سے دیکھا۔ یہ تو ہماری حوریہ نہیں ہے، مگر یہ سب، رخسانہ نے پریشانی میں کہا۔ ساحل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ ثنا ہے، جس کے جسم میں حوریہ کی روح داخل ہوئی تھی اور اسے اپنا روپ دے دیا تھا۔ اب وہ اس کے جسم سے نکلی تو اسے قتل کر کے۔ اچانک ہی رخسانہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ چیخنے لگی۔ توقیر نے اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے سنبھالا تو اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے حوریہ سفید لباس میں ملبوس ہوا میں معلق تھی۔ اس کا جسم ہوائی تھا۔ توقیر رخسانہ کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے دائرے میں لے گیا۔ سائیں اپنے عمل کا جاپ کرنے لگا تو حوریہ شیطانی انداز میں ہنسنے لگی۔ اب تمہارا یہ عمل کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ چند ہی ساعتوں میں حوریہ کے ہوائی جسم کی دائیں طرف ایک تتلی پھڑ پڑانے لگی اور بائیں جانب سیاہ دھواں کی بدلی سی نمودار ہو گئی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے تتلی وشا کے روپ میں بدل گئی اور سیاہ دھواں فواد کے روپ میں۔ تینوں کے چہروں کے نقوش وہی تھے، مگر ان کے چہرے اس طرح بھیانک تھے جیسے قبر کے گلے سڑے مردے۔ وشا اپنے ہوائی وجود کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی ہوئی سائیں کے قریب آئی اور اس نے اپنے سامنے کے دو لمبے نوکیلے دانت سائیں کی گردن میں پیوست کر دیے۔ سائیں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ فواد نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ سے سائیں کے مریدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوا میں پھونکا۔ دونوں آدمی نہ دکھائی دینے والی آگ میں جھلسنے لگے۔ کچھ لوگ بے اختیار دائرے سے باہر نکلنے لگے تو سائیں نے تڑپتے تڑپتے بھی انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور زمین پر گرتے گرتے بھی اپنی قوت مجمع کی اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، دائرے سے مت نکلنا، یہ وشا، فواد اور حوریہ کی روحیں ان کی ہم ذات ہیں، جن کی طاقت عام روح اور جنات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی اموات کے بعد کی رسومات پوری کرو۔ زندگی نے سائیں کو اتنی ہی مہلت دی کہ وہ اتنا ہی بتا سکے، پھر لقمہ اجل ہو گئے۔ ان کے مرید بھی جھلس کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حوریہ، فواد اور وشا نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئے۔ اس بھیانک واقعے کو 2 روز گزر گئے۔ سب کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندگی کے معاملات سے ہٹ کر اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ ایک انجانہ سا خوف ہر لمحے ان کے جسموں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ اپنی اولادوں کو اس طرح شیطانی روپ میں دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئے تھے، مگر ایک سوال سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، خیام کہاں ہے؟ حوریہ کے مطابق وہ چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تو خیام ان لوگوں میں کیوں نہیں تھا؟ ساحل اور ظفر ساتھ بیٹھے تھے۔ ظفر جنبی پیمائی کرتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا شیطانی کھیل، یہ سب تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم ٹیم بھی بنا لیں تو بھی ہم اس جنگ میں جیت نہیں سکتے۔ کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں سے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ سائیں رحمان اور اس کے مرید ہمیں بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ ساحل نے ظفر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ جنگ لڑنے سے پہلے ہی آپ نے شکست قبول کر لی۔ بے شک ہمیں شیطانی طاقتوں سے لڑنا نہیں آتا، مگر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کالے جادو کا توڑ قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ ہم بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کی پروفیسر حسنان سے بات ہوئی؟ ہاں، میں نے عارفین سے بھی بات کی ہے۔ پروفیسر حسنان اور عارفین ابھی کچھ دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ پورا 1 سال ہم ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، کیا معلوم تھا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں اور اس روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں تو اس آس پہ زندہ تھا کہ میری وشا ضرور واپس آئے گی۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی اپنے ذہن کو یہ سوچنے کی جسارت نہیں دی کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ ظفر کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور وہ چہرہ چھپائے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ساحل نے ان کو شانے سے تھپتھپایا۔ ہمت کریں انکل، انکل توقیر، آنٹی رخسانہ، انکل زبیر، آنٹی ماہین، انکل وقار احمد اور آنٹی ایمن، ان سب کا اور آپ کا دکھ ایک ہے۔ ان کی بھی امید آپ کی طرح ٹوٹی ہے، وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے۔ مجھے تو اس بات کا شک اسی روز ہو گیا تھا جب آنٹی ماریا کا قتل ہوا تھا کہ وشا اور اس تتلی کا کوئی تعلق ہے، مگر میرا ذہن اس محرقول سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ تتلی وشا کا ہی روپ ہے۔ بات کرتے کرتے ساحل کسی خیال سے چونک گیا۔ حمزات کے بارے میں سائیں رحمان کیا کہہ رہے تھے؟ حمزات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے کل پروفیسر حسنان سے اس بارے میں بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے کچھ معلومات ہو سکتی ہیں۔ اسی دوران باہر بیل ہوئی۔ ساحل نے دروازہ کھولا تو پروفیسر حسنان اور عارفین تھے۔ ساحل انہیں اندر لیونگ روم میں لے آیا جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ظفر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے سارے معاملے پر انتہائی رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ ساحل ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ پروفیسر حسنان نے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا، ہمارا اس وقت کچھ بھی کھانے پینے میں دل نہیں ہے،
اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی مگر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پروفیسر کے اس گلے پر ظفر نے بتایا، ہم خود اس خوفناک حقیقت سے بے خبر تھے۔ ہم تو اسی امید پر حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے گئے کہ وہ ہمیں وشا، خیام اور فواد کے بارے میں کچھ بتائے گی۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ جسے ہم حوریہ سمجھ رہے ہیں وہ حوریہ کی روح ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے زندہ سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ نہیں بلکہ ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں۔ ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پروفیسر حسنان نے ظفر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، یہ دکھ صرف تمہارے ساتھ نہیں، خیام، فواد اور حوریہ کے والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہیں۔ مگر اس وقت آپ اپنے اس دکھ کو نظر انداز کر کے یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ہم ان شیاطین سے کیسے بچائیں۔ سائیں کے کہنے کے مطابق فواد، حوریہ اور وشا جنہیں تم لوگوں نے دیکھا ہے، اصل میں وہ ان کے ہمذات ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کسی بڑے عامل نے ان کے مردہ جسموں سے ان کے ہمذات مسخر کیے ہیں۔ وہ عامل جب چاہے، جس طرح چاہے ہمذات سے کام کروا سکتا ہے۔ جس طرح حوریہ کے ہمذات نے ثنا کے جسم میں داخل ہو کے حوریہ کا روپ لے لیا، اسی طرح کسی بھی وقت یہ ہمذات ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں برائی کی ترغیب دینے والے جن ہمذات کو موت کے بعد اگر کوئی عامل مسخر کر لے تو وہ ہمذات سینکڑوں سال کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی عامل کا کنٹرول ہمذات پر سے ختم ہو جائے تو وہ ہمذات عاملوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں گے ہمذات کے بارے میں؟ ساحل نے بے چینی سے پوچھا۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ ہمذات، جسے عبرانی میں طیف، عربی میں قرین یا ہمذات، فارسی میں ہمذات، اردو میں ہمسایہ یا ہم نام، سنسکرت میں سایہ اور انگریزی میں ڈپلیکیٹ، اسپریچول باڈی، جبکہ اسلامی ماہرین روحانیت اسے جسم لطیف یا جسم مثالی کہتے ہیں۔ روحانیت کی روح سے ہر کسی کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مادی، مرئی، کثیف اور ظاہری، جبکہ دوسرا روحانی، غیر مرئی، لطیف اور باطنی جسم ہوتا ہے۔ اسی روحانی، غیر مرئی، لطیف اور باطنی جسم کو ہمذات کہتے ہیں، جو مادی، مرئی، کثیف اور ظاہری جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کیونکہ ہمذات جسم لطیف ہوتا ہے، لہٰذا یہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنی اس خوبی کی وجہ سے ہمذات دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ سکتا ہے اور ہر قسم کی خبر اپنے عامل کو لا کے دے سکتا ہے۔ بعض عملیات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے ہمذات اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ وزنی سے وزنی چیز اٹھا سکتے ہیں، عامل کو دنیا کی سیر کرا سکتے ہیں، جو چاہے روپ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر دور میں لوگ اپنے ہمذات کی تصدیق کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمذات مسخر کر لے تو وہ دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لو تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خیام، فواد اور وشا اور حوریہ نے سپر پاور بننے کے لیے زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ لوگوں کے دل و دماغ پر حکومت کر کے اپنا آپ منوانے کے لیے وہ کالے جادو جیسے علم کی طرف مائل ہو گئے۔ اس بھیانک علم کی گرفت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے میوزیم سے کچھ اسٹف چرائے جن میں ایک تتلی بھی تھی۔ ان کی گمراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی عامل نے ان کے ہمذات مسخر کر لیے اور ان کے مادی وجود کو موت کی نیند سلا دیا۔ ہمیں کسی طرح اس عامل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ابھی فی الحال ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظفر نے اپنے دونوں ہاتھ اکڑا لیے۔ پروفیسر نے ساحل اور ظفر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے وہ کام کرو جو سائیں نے کہا تھا۔ کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ پروفیسر نے متفقانہ انداز میں آنکھیں جھکا لی۔ اپنے بچوں کی اموات کو دل سے تسلیم کر کے ان کی آخری رسومات ادا کرو، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ ان سارے واقعات میں ہم نے خیام کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خیام زندہ ہو، ساحل نے پروفیسر حسنان سے کہا۔ پروفیسر حسنان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ عارفین ساحل سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال سے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ خیام زندہ ہے یا نہیں، ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر دینی چاہیے۔ حسنان نے عارفین کی تائید کی۔ عارفین درست کہہ رہا ہے۔ اگر خیام زندہ ہوتا تو حوریہ یہ کیوں کہتی کہ ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں؟ یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمارے مذہب کے مطابق مردے کی تدفین و تکفین کی خاص رسومات سے روح بھٹکتی نہیں، بلکہ اپنے خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ ان چاروں کے ہمذات کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آخری رسومات کا کچھ نہ کچھ اثر ان پر ضرور ہوگا۔ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی بھٹکتے جائیں گے۔ ہمیں فی الحال ان چاروں کی آخری رسومات کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں فوراً کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان آخری رسومات میں کسی عامل کا ہونا ضروری ہے۔ میں عاملوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، مس امارہ، وہ عاملہ بھی ہیں۔ ان کا اپنا کلینک ہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے روحانی معاملات وہ بخوبی حل کر لیتی ہیں۔ میں ان سے ملا تھا
اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب اس کی ضرورت ہو اسے فون کر لیا جائے۔ ساحل نے تعجب نظروں سے حسنان کی طرف دیکھا۔ اس قدر خطرناک معاملات سے ایک لڑکی کیسے نفس آزما ہو سکتی ہے؟ پروفیسر حسنان نے ٹھنڈی آبری اور معنی خیز انداز میں بولے، یہ معاملہ جسمانی طاقت سے نہیں، ذہانت سے لڑے جاتے ہیں۔ پرسوں جمعے کے روز ہم ایک گھر میں ان چاروں کی آخری رسومات ادا کر لیتے ہیں۔ میں مس امارہ کو اطلاع دے دوں گا۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سب سے بات کرنی ہوگی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ سب کچھ نہیں مصروف رہے، پھر عارفین اور حسنان وہاں سے چلے گئے۔ حسنان کے جانے کے بعد ظفر نے فون کر کے خیام، فواد اور حوریہ کے والدین کو کل اپنے گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ باہم مشورے سے سب نے یہ طے کیا کہ ظفر کے گھر ہی سارا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح سے سکنے اور تڑپنے کے بجائے اپنے بچوں کی اموات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ ویسے بھی خدا کے احکامات میں بے پناہ راز پوشیدہ ہیں۔ تدفین و تکفین کی خاص رسومات کے بعد لاواقین کو خدا کی طرف سے ڈھارس مل جاتی ہے۔ بروز جمعہ ظفر کے گھر میں رونے کی، بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عزیز و اقارب بھی جمع تھے۔ جان پہچانے والے لوگ جس میں فواد، حوریہ، وشا اور خیام کی آواز کا پتہ چل رہا تھا، وہ غمزدہ ہو کے چلے آ رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا ظفور کے گھر پر۔ لوگ دریوں پر بیٹھے تسبیحات، قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس ساری صورتحال کا علم زرگام کو ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا، پھر درخت کے قریب کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنے لگا، شاید نہ دکھائی دینے والے لطیف جسم سے۔ پہلے ہی میں خیام کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے ان چاروں کی اموات کی آخری رسومات، اس کا کچھ اثر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان چاروں کے گھر والوں کو موت کی نیند سلا دوں، مگر ابھی وقت نہیں۔ سب سے پہلے تو میں ظفر اور ساحل کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ ابھی میری ساری توجہ خیام کی طرف ہے۔ تم کسی بھی طریقے سے خیام کا پتہ لگاؤ، ورنہ میری ساری محنت رائے گا جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے پتھروں کی انگوٹھیاں نکالی اور تیزی سے اپنی ساری انگلیوں میں پہن لی اور بیڈ پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ نے کچھ طے کیا اور وہ نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام کے گھر والوں کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ 1 سال کا درد و غم رکا ہوا آتش فشاں کی طرح نکل رہا تھا۔ آج امید اور آس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سینے میں سوائے درد کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رو کر اپنا غم بانٹ رہے تھے، مگر غم تھا کہ نڈھال کیے جا رہا تھا۔ ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے تھے، آنکھیں مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوب گئی تھیں۔ ان کے پیاروں کی میت بھی ان کے سامنے نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کے رو کے وہ اپنے غم کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ باہر لان میں مردوں کے لیے بندوبست کیا گیا تھا اور اندر گھر میں زمین پر دریاں بچھا کے خواتین بیٹھی تھی اور قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھی۔ ظفر بھی دوسرے مردوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ ساحل بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ظفر کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے موبائل سنا۔ جی بہتر، میں باہر آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ ساحل نے تسبیح پڑھتے ہوئے پوچھا۔ امارہ کا فون تھا، وہی سائیکیٹرسٹ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، وہ باہر آ گئی ہیں، میں انہیں گھر کی خواتین سے ملوا کے آتا ہوں۔